अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, खुलासा कुरान में हमारा 17वां पारा है और इस पारे में 2 सूरतें हैं, सूरतुल अंबिया और सूरतुल हज। तो आइए रब के कलाम को समझने में मेरे साथ शामिल हो जाइए। डियर नाज़रीन, खुशामदीद, मरहबा एंड वेलकम टू मिसबा अहमद सोशल मीडिया। मैं अपने चैनल पर नए आने वाले तमाम सारिफीन से दरख्वास्त करती चलूँ कि यूट्यूब के इस तालीमी, इस्लाही और तरबियती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। जुल्म और जहालत के बाजार में उठने वाली आवाज़ को लाइक, शेयर और कमेंट की सूरत में सपोर्ट करें। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा की अमली मिसाल बने। देखिए कि ये रमज़ान तो वैसे ही रहमतों का महीना है और फिर रोज़ेदार तो अल्लाह के और करीब होते हैं और फिर क़याम करने वाले, ये कितनी बिशारतें जमा हो गई हैं कि इनमें से हर एक बिशारत पर जन्नत की ज़मानत है। तो आइए फ़हमे कुरान को भी अपने रोज़े, अपने क़याम और रमज़ान में शामिल करके बहुत सारी बिशारतों को जमा कीजिए। जिस तरह हमारे गुनाह भी तो लातादाद हैं, कोई गुनाह ऐसा नहीं होगा कि शायद हमने उसका इर्तिकाब न किया हो। तो जब गुनाह लातादाद है तो बिशारतें भी लातादाद होनी चाहिए। रमज़ान की बिशारत, रोज़ों की बिशारत, क़याम की बिशारत और फिर कुरान जैसी शफाअत, फ़हम की ज़मानत। सुभान अल्लाह। तो आइए सूरतुल अंबिया से आगाज करते हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पहली सूरत का नाम सूरतुल अंबिया है। तो इसका नाम अंबिया क्यों है? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े बड़े मशहूर पैगंबरों का जिक्र, नबियों का जिक्र इस सूरत में किया। जी, अंबिया नबी की जमा है। इस सूरत में बहुत सारे अंबिया का तज़किरा है, इसीलिए इसका नाम सूरतुल अंबिया है। तो आइए सूरतुल अंबिया का खुलासा देखते हैं कि अल्लाह हमें क्या पैगाम देता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों के हिसाब का, क़यामत का, अज़ाब का दिन करीब आता जा रहा है और वो है कि गफलत में डूबे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। वाक़ई क़यामत करीब है। आदम अलैहिस्सलाम से, नूह अलैहिस्सलाम से तमाम नबियों ने अपनी उम्मत को क़यामत के अहवाल से बाखबर किया, लेकिन हम तो वो आखिरी उम्मत हैं कि जिसके बाद क़यामत बिल्कुल करीब है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं और क़यामत बिल्कुल ऐसे हैं कि मेरे बाद फौरन क़यामत है। जैसे 2 उंगलियां ये आपस में मिली हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरे बाद क़यामत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कितना ज़माना गुजर चुका है। अब तो क़यामत ऐसे है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं, सूरह अंबिया की पहली आयत, तो ऐसा लगता है, और ख़ुसूसन जब हम अहवाल देखते हैं, अपने आजकल के हालात देखते हैं, निशानियाँ देखते हैं, तो पता चलता है वाकई अल्लाह का फरमान अब सच होने वाला है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह आखिरी वार्निंग दे रहा है, इससे पहले कि क़यामत कायम हो जाए, इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, इससे पहले कि सूरज मग़रिब से तलू हो जाए, तौबा कर लो। जबकि अल्लाह ये भी बताता है कि तुम तो अभी भी गफलत में डूबे हुए हो। ऐसी गफलत कि वमा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊह वहुम यलअबून। अल्लाह फरमाता है, दावत देने वालों की दावत, बुलाने वालों का पैगाम, उनका बुलाना और कुरान की आयात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनते हो, ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं से, मीडिया के थ्रू, आस पास सोशल सर्कल से कोई न कोई ऐसा बंदा मिल जाता है
کہ حق کی آواز تمہارے کانوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلی جاتی ہے. اِلَّا اسْتَمَعُوا، تم اس کو سن تو لیتے ہو. وَهُمْ يَلْعَبُونَ، مگر اپنی روش نہیں چھوڑتے. جس لائن پر، جس ٹریک پر تم جا رہے ہوتے ہو اسی پر چلتے جاتے ہو، اپنے لائف سٹائل میں چینجنگ نہیں کرتے. جبکہ قرآن کا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا جو پیغام ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور پھر قیامت، پھر قبر بلا رہی ہے. ہر روز لاسٹ وارننگ آ چکی ہے، لیکن ہم ہیں کہ دعوت سن لینے کے باوجود بھی، مشکل سن لینے کے باوجود بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی، یلعبون، اپنے اپنے کاموں میں، مصروفیات میں، انٹرسٹ میں لگے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ سنبھل جاؤ. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ناظرین، دو صورتیں ہیں آج کی، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج. اگر دیکھا جائے تو ناموں سے ہی ان کے پیغام واضح ہیں کہ انبیاء میں نبیوں کا تذکرہ، اور سورۃ الحج میں حج کے احکامات، مناسک حج، فضائل، فرضیت، یہ بیان ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ان دونوں صورتوں کو جمع کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، کیونکہ دونوں کی ابتدا قیامت کی یاد سے ہے، قیامت کی وارننگ سے ہے، قیامت کے حوالے سے ہے. اگر سورہ انبیاء کی ابتدا دیکھیں تو اللہ یہی فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم، قیامت آنے والی ہے. سورۃ الحج کو دیکھیں تو اللہ یہی فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ فرماتا ہے قیامت کو ہلکا مت لینا. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، جس طرح اس کلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بالکل قیامت کے بارے میں بھی وہی لفظ فرمائے. کیا ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ اس کے قائم ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. یہ جو گمان کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آئے گی تو دیکھی جائے گی، ایسا مت کہو کہ اس کی سختی واقعی ثابت ہے. حساب کوئی آسان نہیں ہے. تم اپنے رب کو کس کس چیز کا حساب دو گے، کس کس نعمت کا جواب دو گے. اور نعمتوں کو بھی چھوڑو، صرف تم اپنے اعضاء کی بات کرو، اپنے جسم کے حصوں کی بات کرو. تم اپنے رب کی اسی نعمت کا، صحت کا، زندگی کا بھی جواب نہیں دے سکتے، حساب ادا نہیں کر سکتے، حساب نہیں چکا سکتے. تو قیامت کو ہر وقت دیکھیں کہ قیامت کو کیوں بار بار فرمایا جا رہا ہے. دو بڑی صورتوں کی ابتدا اور پھر سارے قرآن میں قیامت کا ذکر کس لیے ہے، حتیٰ کہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سورۃ الفاتحہ، پورے قرآن کا اگر ایک خلاصہ کہا جائے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس میں بھی مالک یوم الدین، یوم الدین کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ پیغام دینا ہے کہ قیامت آنی ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے. تیاری کے بغیر تم سوچتے ہو تو دنیا میں کوئی چھوٹا سا امتحان بھی تم پاس نہیں کر سکتے، اور پھر اتنا بڑا امتحان، اس کے لیے تو ساری زندگی تمہیں تیاری کے لیے دی گئی ہے، جسے تم لہو و لعب میں گزار رہے ہو. وَهُمْ يَلْعَبُونَ. یہ ہے ابتدا اور پوری سورت کا خلاصہ. جبکہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کا ذکر ہے، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے کہا کہ تم کیوں ان کی بتوں کی پوجا کرتے ہو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کیوں ان کا اعتکاف کرتے ہو، کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہو. تو انہوں نے آگے سے کتنا جاہلانہ جواب دیا کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے. تو پھر وہی اللہ کا قرآن جواب بھی دیتا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا. اگر تمہارے والدین کو نہیں پتا تھا، وہ عقل نہیں رکھتے تھے، ان کو ہدایت نہیں ملی، تو کیا تم بھی صرف اسی بات کی وجہ سے اپنے آپ کو راہ حق سے دور رکھو گے،
اور سبحان اللہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وارننگ دی کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اب میں ایسا کروں گا کہ یہ جو تمہارے سارے بت جمع ہیں اور پھر ان بتوں کا بھی ایک بڑا خدا جمع ہے تو میں اس سے تمہیں جواب دلواؤں گا۔ اور انہوں نے ایسا کیا۔ مشہور روایات سے ثابت ہے کہ جب سب اپنے ایک دن میلے پر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ دیا، فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ اور جب وہ آئے انہوں نے پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، خدا ہے نا تمہاری سنتے ہیں نا تو انہی سے پوچھو۔ بل فعلہ کبیرہم، چھوٹے مر گئے ہیں نا، ٹوٹ گئے ہیں، فجعلہم جزازا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا تھا، مگر بڑا تو ابھی زندہ ہے نا، بڑا تو تمہارے سامنے ہے نا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اپنے بڑے سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بول سکتے۔ فرمایا یہی تو میں تم سے سننا چاہتا تھا، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے حواریوں کو، اپنے جیسے خداؤں کو، بنائے ہوئے بتوں کو نہیں بچا سکتا، حتیٰ کہ جو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا۔ تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے جب اور کچھ نہیں کر سکتے تو بس پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک آگ میں ڈال دیا گیا، اور اللہ نے ایسے بچایا کہ سلاما قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو ابراہیم کے لیے گل و گلزار کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگ بجھانے والوں میں اللہ کی تمام مخلوق شامل تھی، چونٹی تک، پرندے تک، سبھی مخلوق اللہ کی آگ کو بجھانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ اور سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الوزغ، سوائے چھپکلی کے، کیونکہ وہ فویسقہ ہے، نافرمان ہے، کہ وہ آگ بجھانے والوں کے بجائے آگ جلانے والوں میں شامل تھی، کہ اس کی طبیعت میں فسق ہے، نافرمانی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہا، حکم دیا اس کو مارنے کا، کئی روایات سے ثابت ہے۔ اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ کہ جب انہوں نے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ، جب یونس کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں مجھے بچا سکتا، اتنے اندھیروں میں، ظلمات میں، گہرائیوں میں اب کوئی سننے والا نہیں، کسی کو میرا علم بھی نہیں کہ میں کہاں ہوں، میری ہیلپ کرنا، مجھے نکالنا تو دور کی بات، کسی کے علم میں بھی نہیں ہے کہ میں اب کہاں ہوں۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، غیر اللہ کو پکارنے والوں سنو، انبیاء کہ ان کی سوچ کیا تھی۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں، اگر تو نے نہ بچایا تو یقیناً میں خاسرین میں سے، ظالمین میں سے ہوں۔ اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو بچایا۔ پھر ایوب کا تذکرہ کہ جب ہر لحاظ سے پوری دنیا کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے، حتیٰ کہ وقت کے حکمران تھے، اپنے دور کے بادشاہ تھے، اولاد میں، مال میں، ہر چیز میں سب سے زیادہ تھے، اور حکمت میں تو ویسے بھی سب سے زیادہ، کیونکہ نبی تھے، اور مال میں اتنے زیادہ کہ حکمران تھے اور لوگوں کو دیتے تھے۔ لیکن وہ وقت آیا کہ ایک ہی بیوی بچی، اور وہ بھی لوگوں کے گھروں کے کام کر کے اپنا اور ایوب علیہ السلام کا پیٹ پالتی۔ جب حالت یہاں تک پہنچی تو ایوب علیہ السلام نے پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ بہت ہو چکی ہے، شیطان میرے ایمان کے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ شفا کے نام پر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ میرے اور تیرے درمیان آنا چاہتا ہے، یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اب تو مجھے شفا بھی دے اور میرے ایمان کو جلا بھی بخش۔
میرے ایمان کو تازہ بھی کر دے، شیطان کا منہ کالا بھی کر دے، اسے شکست بھی دے دے کہ تیرے پکارنے والے کبھی خاسر نہیں ہوتے، تیرے پکارنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ تو اللہ ثبوت چاہیے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رب نے انہیں بھی شفا عطا کر دی۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ جس نے جب بھی، جس حال میں بھی، جہاں بھی رب کو پکارا، رب نے اس کی سنی۔ اور یہ پیغام نہ صرف سورہ انبیاء میں ہے بلکہ سورہ حج میں بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ یہ اپنی تو کیا تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے اگر مکھی ان سے کوئی چیز اچک کے لے جائے۔ اتنی حقیر مخلوق، ادنا مخلوق، اگر ان کی کوئی چیز اٹھا کر اڑ جائے، یہ پیچھے اپنے پلین اڑا دیں، اپنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی لگا دیں، لن یسلبہ، جو کھینچ کے لے چکے ہیں، لا ینقذوہ من، وہ بچا نہیں سکیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ خود بھی کمزور ہیں اور جن سے مانگتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری۔ اور سبحان اللہ، جب توحید کی بات ہوتی ہے تو اللہ ایک ایک چیز سمجھا دیتا ہے۔ ابھی کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ شرک کرنے والوں، تمہارے شرک پر آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ زمین پھٹ پڑے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، جبال وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم رحمان کا شریک ٹھہراتے ہو، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور سبحان اللہ، توحید کے بعد جب رسالت کی بات آتی ہے، اللہ نے ابراہیم کا تذکرہ کیا، اسماعیل کا تذکرہ کیا، اللہ نے یعقوب کا، اسحاق کا، اللہ اکبر، داؤد کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، نوح کا، بڑے بڑے کبار پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد سبحان اللہ جب میرے نبی کی بات آتی ہے تو اللہ یوں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کھولیے قرآن، نبی کی عظمت سننا چاہتے ہیں، رسالت سننا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد جب میرے نبی کا سورہ انبیاء کے آخر میں حوالہ آیا، ذکر آیا تو یوں آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، توحید آخرت کے لیے ضروری ہے، قیامت کے لیے نجات ہے، اور رسالت ضروری ہے، ایسے ہی کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ختم نبوت ہم سب کا ایمان ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں، اور جو اس سے پھرتا ہے وہ کافر ہی نہیں، وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا، مرتد کا بدلہ قتل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت، اس کا حساب اس وقت تک ہم پورا نہیں کر سکتے، پاس نہیں کر سکتے جب تک ہم توحید میں، رسالت میں کامل نہیں ہوتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہی نہیں، کلمہ رسالت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہی خلاصہ ہے سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔